मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नायाब राइट्स को देखने का आपका बहुत शुक्रिया। आज मैं आपके सामने कौमे समूद जो है उसका किस्सा बयान करूँगी। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको कौमे आद के बारे में बताया था कि वो कौम कैसे अल्लाह की नाफरमानी करने की वजह से सहद अजाब में मुब्तला हुई। आज मैं आपको कौमे समूद के बारे में बताऊंगी, जो कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम थी। उस कौम ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की तो उस कौम के ऊपर अल्लाह ताला ने किस तरह अजाब नाजिल किया। कौमे समूद जो है उसके 9 सरदार थे, जो कि कुरान मजीद में भी उन सरदारों का जिक्र मौजूद है कि उनकी तादाद 9 थी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की तबलीग जो है वो पूरी कौम को की, इन सरदारों तक भी की, मगर वो लोग मुसलसल हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते रहे और अल्लाह ताला की हक बात को मानने से इनकार करते रहे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जो है वो बार बार अल्लाह की तबलीग करते रहे, अल्लाह तक लोगों का पैगाम पहुंचाते रहे, बुत परस्ती से लोगों को रोकते रहे, मगर जो है उनके माथे पे जूं तक ना रेंगी। उन लोगों को इस बात से फ़र्क ना पड़ा कि कोई खुदा भी है, नौज़ बिल्ला, वो बुतों को ही अपना खुदा समझते रहे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की मुसलसल कोशिशों के साथ जो है वो कुछ लोग उस कौम के आप अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। उन्होंने बुत परस्ती छोड़ दी और अल्लाह पर ईमान ले आए। जब 9 सरदारों को ये इल्म हुआ कि कौम के कुछ लोग जो हैं वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए हैं, अल्लाह पर ईमान ले आए हैं, उनकी वहदानियत पर ईमान ले आए हैं, तो वो लोग जो हैं वो घबरा गए कि ऐसा ना हो कि आहिस्ता आहिस्ता सारी कौम जो है वो हमारे हाथ से निकल जाए और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान ले आए। तो इन 9 सरदारों ने मिल बैठ के सोचा और एक प्लान किया कि कुछ ऐसा सोचा जाए जिससे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से जान छुड़ा ली जाए और लोगों के ऊपर भी ये बात वाज़े कर दी जाए कि बुत परस्ती जो है वही सब कुछ है, हमारे बुत ही हमारे खुदा हैं, नौज़ बिल्ला, अल्लाह ताला का कोई वजूद नहीं है। उन 9 सरदारों ने प्लान किया। कुछ ने कहा कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जो हैं उनको बुला कर तो हम कोई मोज़ा तलब करते हैं, जब वो मोज़ा हमें नहीं दिखा पाएंगे, अपने अल्लाह के होने का यकीन नहीं दिला पाएंगे, तो लोगों को खुद ही हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की असलियत सामने आ मिल जाएगी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को उन 9 सरदारों ने एक वसी और इस मैदान में बुलाया। एक तरफ उस मैदान में 9 सरदार थे और दूसरी तरफ सारी कौम थी और एक तरफ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम थे। 9 सरदारों में से एक सरदार आगे बढ़ा और उसने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को कहा, अपने प्लान के मुताबिक उसने ये कहा कि आप हमें अपना अल्लाह दिखाएं, अपना रब दिखाएं, जिसके होने का आप इकरार करते हैं, जिसके होने पर आप यकीन करते हैं, हमें वो रब दिखाएं तो फिर हम ईमान ले आएंगे। फिर उस सरदार ने कहा कि ठीक है, अगर आप अपना रब नहीं दिखा सकते तो फिर कुछ ऐसा करें उस रब के होने का हमें यकीन आ जाए, कुछ ऐसा मुझसा दिखाएं कि जिससे हम ये जान लें कि आपका रब मौजूद है, आपका रब वहदानियत रखता है और आप जो हैं उस रब की तरफ से भेजे हुए रसूल हैं। आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को मना फरमाया कि मोज़ा जो है वो मत मांगें, क्योंकि कौमे आद का हाल जो है वो सबके सामने पहले ही वाज़े था। आपने कहा कि अगर मैं मोज़ा दिखाऊंगा तो फिर आपको उस मोज़ा पूरा होने के बाद पूरी कौम को ईमान लाना पड़ेगा। अगर आप ईमान नहीं लाएंगे तो फिर कौमे आद की तरह आप पर भी सख्त अजाब नाज़िल होगा। मगर वो लोग इस बात को नहीं समझे और मुसलसल बाज़िद रहे कि आप हमें मोज़ा दिखाएं। जब मोज़ा पूरा हो जाएगा हमारी शर्त के मुताबिक तो फिर हम ईमान जब ले आएंगे तो फिर कैसा अजाब, क्योंकि वो इस बात पर पूरा यकीन रखते थे कि मोज़ा जो है वो पूरा होगा ही नहीं, हमें ईमान लाना ही नहीं पड़ेगा और फिर हम पे अजाब कैसा। आप हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने फिर एक दफ़ा लोगों को मना किया, मगर लोग बज़िद रहे। फिर आपने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह से दुआ की। उसके बाद सरदारों से और कौम से मुखातब हुए और कहा कि मांगो, क्या मोज़ा मांगते हो, क्योंकि मेरे रब ने मुझे मोज़ा पूरा होने की यकीन दहानी करवा दी है। जो सरदार थे वो पहले
پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ یہ سوچنے لگے کہ حضرت صالح علیہ السلام پہلے معجزہ نہ دکھانے پر لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ نہ دیکھیں معجزہ، کہیں عذاب نہ آ جائے، اور اب جو ہیں وہ لوگوں کو معجزہ دکھانے کے لیے تیار ہیں۔ تو وہ تھوڑا سا ڈر گئے، لیکن ان کا جب حضرت صالح علیہ السلام کو کانفیڈنس دیکھا انہوں نے، تو اس پر وہ بھی کانفیڈنٹ ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں، آپ ہمیں معجزہ دکھائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ مانگو، کیا معجزہ مانگتے ہو؟ ان سرداروں میں سے ایک سردار جو ہے وہ آگے بڑھا، اور اس نے کہا کہ آپ ہمیں وہ جو سامنے ایک پہاڑ نظر آ رہا ہے، اس پہاڑ کو شق کر دیں، وہ پہاڑ پھٹ جائے، اور اس کو شق کرنے اور پھٹنے کے بعد اس کے اندر سے ایک اونٹنی نکلے، اور وہ اونٹنی بھی لہیم شہیم ہو، تو پھر ہم آپ کو اور آپ کے رب کو مان لیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ایک دفعہ پھر کہا کہ سوچ لو، اگر یہ معجزہ پورا ہو گیا تو ایمان لانا پڑے گا۔ اس 9 سرداروں نے کہا کہ ہم ایمان لانے کو تیار ہیں، آپ وہ پہاڑ کو شق کر دیں اور ایک لہیم شہیم اونٹنی وہ بھی نکل آئے۔ اور پھر ایک سردار اور آگے بڑھا، اس نے کہا نہیں، صرف اتنا ہی نہیں، پہاڑ جو ہے وہ بھی پھٹے، لہیم شہیم اونٹنی بھی نکلے، اور اس اونٹنی کے ہاں جو بچے کی ولادت بھی ہونے والی ہو۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ ان کی یہ 3 شرطیں تھیں جس پہ وہ جو ہے بضد تھے اور مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ شرط کیسے اللہ تعالیٰ اور ان کے جو رسول ہیں وہ کیسے پوری کر سکتے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اونٹنی نکلے، وہ بھی لہیم شہیم ہو، اور اوپر سے وہ اس کے ہاں بچے کی ولادت بھی ہونے والی ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، معجزہ پورا کرنے کے لیے اللہ سے دعا کی۔ تو ساتھ ہی تھوڑی دیر کے بعد ان کے سامنے وہ پہاڑ جس کی انہوں نے شرط رکھی تھی وہ پھٹ گیا، شق ہو گیا، اور اس کے اندر سے لہیم شہیم ایک اونٹنی نکل آئی، اور نکل کر ان سرداروں اور قوم کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ لوگ ایک دم سے پریشان ہو گئے اور گھبرا گئے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، کہ پہاڑ پھٹ گیا ہے اور اونٹنی جو ہے وہ نکل کے ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی ہے۔ وہ لوگ پریشان ہوئے۔ ان میں سے ایک جو ہے سردار وہ آگے بڑھا، اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے یہ دیکھ لیا کہ اونٹنی جو ہے وہ باہر نکل آئی ہے، اور اونٹنی ہمارے شرط کے مطابق لہیم بھی ہے، لیکن اس اونٹنی کے ہاں بچے کی ولادت تو نہیں ہوئی، اس لیے ہمارا جو ہے وہ معجزہ مانگنا جو آپ نے مانگا تھا وہ پورا تو نہیں ہوا، ہماری شرط پوری تو نہیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ جو اونٹنی ہے یہ جادو سے نکالی ہو، آپ نے یہ پہاڑ جو ہے وہ جادو سے شک کیا ہو، اس لیے ہم نہیں مانیں گے۔ تو اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی شرط کے مطابق چونکہ معجزہ پورا ہو چکا ہے، اونٹنی بھی نکل آئی ہے، پہاڑ بھی شق ہو گیا ہے، تو اب آپ اگر ایمان نہیں لے کر آئے تو آپ پر سخت عذاب نازل ہوگا۔ وہ قوم جو ہے وہ مذاق اڑانا شروع ہو گئی، اس کے سردار مذاق اڑانا شروع ہو گئی، اور اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا یہ سب جادو کی وجہ سے ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ہم پہ کوئی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، یہ سب جادو سے پیش آیا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی قسم کے ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ اونٹنی اللہ کی اونٹنی ہے، ناقۃ اللہ اس اونٹنی کو نام دیا گیا کہ یہ ناقۃ اللہ ہے، جس کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے۔ قرآن مجید کی سورت نمل کے اندر حضرت صالح علیہ السلام اور قوم جو سمود ہے اس کا تمام قصہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس اونٹنی کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، اگر اس اونٹنی کو کسی نے بھی ہاتھ لگایا تو اس پر اللہ کا سخت عذاب نازل ہوگا۔ اس علاقے میں ایک ہی کنواں تھا جس سے تمام لوگ جو ہے پانی پیا کرتے تھے، تو ان لوگوں کے اوپر اس اونٹنی اور معجزے کو بلانے کے لیے ایک جو ہے آزمائش رکھی گئی اللہ کی طرف سے۔ وہ آزمائش یہ تھی کہ ایک دن پوری جو قوم ہے وہ اس کنویں سے پانی پیے گی، اور ایک دن جو ہے وہ یہ اونٹنی پانی پیا کرے گی۔ ان لوگوں نے جو اس بات کو مان لیا کہ ٹھیک ہے، جب یہ اس شرط کو وہ لوگ مانے تو اونٹنی کے ہاں بچے کی ولادت بھی ہو گئی، جس سے ان کی یہ جو تیسری شرط تھی وہ بھی پوری ہو گئی۔ پھر وعدے کے مطابق اور شرط کے مطابق آزمائش کو چونکہ انہوں نے پورا کرنا تھا، تو انہوں نے ایک دن اپنا مقرر کیا، اور پوری قوم جو ہے وہ اس کنویں سے پانی پیا کرتی تھی، اور ایک دن جو ہے وہ اونٹنی اور اس کا بچہ وہ پانی پیا کرتا تھا۔
پھر کچھ عرصے کے بعد ان سرداروں نے یہ سوچا کہ یہ تو ہمارے ہاں تو پانی کی کمی ہونا شروع ہو گئی ہے، قحط کی حالت نہ آ جائے۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ ایک دن ہم پوری قوم جو ہے اس کنویں سے پانی پئیں، اور ایک دن صرف یہ اونٹنی اور اس کا بچہ پانی پئیں، یہ تو ناانصافی ہے، یہ نہیں ہو سکتا، ہمیں کچھ اس اونٹنی کا کرنا پڑے گا۔ جبکہ حضرت صالح علیہ السلام پہلے ہی لوگوں کو باخبر کر چکے تھے کہ اگر آپ نے اونٹنی کو کچھ بھی ذرا سا ہاتھ بھی لگایا تو اللہ کا سخت عذاب نازل ہوگا۔ تو ان سرداروں نے، جو 9 سردار تھے، وہ پھر سے مل کر بیٹھے اور پلان کیا کہ ہمیں اس اونٹنی کا کچھ کرنا ہوگا۔ کچھ نے یہ مشورہ دیا کہ اس اونٹنی کو اس علاقہ سے بھگا دیا جائے، کچھ نے یہ مشورہ دیا کہ نہیں، اس اونٹنی کو باندھ دیا جائے، اور ایک سردار نے یہ مشورہ دیا کہ اگر اس کو بھگا دیں گے یا جو ہے اس کو باندھ دیں گے تو یہ ایک مستقل حل نہیں ہے، مستقل حل اس کا صرف یہی ہے کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیا جائے۔ جی، اس اونٹنی کے لیے کو قتل کا لفظ استعمال کیا گیا، جو کہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ تو انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کا منصوبہ بنایا، پھر یہ سوچنے لگے کہ اس اونٹنی کو جو ہے کون قتل کرے گا، کیونکہ ان کے دل میں یہ ڈر بھی تھا کہ اللہ کی طرف سے یہ بات بھی آئی ہے کہ اگر اس اونٹنی کو ہاتھ بھی لگایا گیا تو سخت عذاب آئے گا، تو ایسا یہ شخص کون ہے جو یہ کام کرے گا اونٹنی کو قتل کرنے کا۔ تو پھر انہوں نے ساتھ والے علاقے سے ایک شخص جو ہے وہ شقی القلب شخص تھا، اس کو بلایا۔ اس شقی القلب شخص کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے کہ پوری دنیا میں سب سے شقی القلب شخص یہ تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا۔ اس شخص نے موقع کو دیکھا، اور موقع محل دیکھنے کے بعد اس اونٹنی جب وہ پانی پینے کے لیے گئی، اس کو پکڑ لیا اور اس کو قتل کر دیا، اور اس کے جو بچے ہیں اس کو بھی قتل کر دیا۔ اور انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو خاطر میں نہ لایا۔ اور پھر وہ لوگ سرداروں نے یہ بھی پلان بنا رکھا تھا کہ ہم اس اونٹنی سے تو چھٹکارا حاصل کر لیں گے، اس کے ساتھ ہمیں نعوذ باللہ حضرت صالح علیہ السلام سے بھی چھٹکارا حاصل کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے، کیوں نہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا جائے اور یہ عذاب والا سلسلہ ہی ختم ہو جائے۔ اس شقی القلب شخص نے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اب وہ اپنے دوسرے پلان کے مطابق حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کے منصوبے بنانا شروع ہو گئے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اونٹنی کو قتل کر دیا گیا ہے، تو انہوں نے قوم کو کہا کہ میں نے اللہ کی طرف سے آپ کو یہ پیغام دیا تھا کہ کوئی اس کو ہاتھ بھی نہ لگائے، اور آپ لوگوں نے اس کو قتل کر دیا، اور وہ بھی انتہائی بے دردی سے قتل کیا گیا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو یہ کہا کہ اب آپ لوگوں کے اوپر 3 دن کے بعد عذاب آنا شروع ہو جائے گا، آپ لوگوں کو اس کے پاس صرف 3 دن کی مہلت ہے، 3 دن تک اگر آپ ایمان لے آئے ٹھیک ہے، ورنہ 3 دن کے بعد آپ لوگ جو ہے وہ سخت عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو ہیں مذاق اڑانا شروع ہو گئے اور اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، اور یہ سوچنا شروع ہو گئے کہ نہیں، ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا، حضرت صالح علیہ السلام تو ایسے ہی کر رہے ہیں، دیکھا ہم نے تو اونٹنی کو قتل بھی کر دیا اور کچھ نہیں ہوا۔ رات گزر گئی، پہلا دن شروع ہوا، تو تمام لوگ جب صبح سو کر اٹھے تو ان سب لوگوں کے چہرے زرد ہو گئے، تو سب لوگ ایک دوسرے کے چہرے زرد دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ یہ کیا سب کے چہرے زرد ہو گئے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں، یہ کیسا عذاب ہے، چہرے جو ہیں وہ زرد ہی تو ہوئے ہیں۔ اس طرح پہلا دن گزر گیا۔ دوسرے دن وہ لوگ جب صبح کے ٹائم اٹھے تو دیکھا ان کے چہرے سرخ ہو گئے۔ پھر وہ لوگ پھر تھوڑا سا پریشان ہوئے دیکھ کر کہ یہ کیا، پوری قوم جو ہے اس کے چہرے سرخ ہو گئے ہیں۔ اس پر بھی وہ باز نہ آئے، انہوں نے کہا تو کوئی بات نہیں، چہرے ہی تو سرخ ہوئے ہیں، یہ کون سا عذاب ہے۔ دوسرا دن بھی گزر گیا۔ جب تیسرا دن آیا تو پھر انہوں نے جب اٹھ کر دیکھا تو سب لوگوں کے چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہو گئے، سیاہ ہو چکے تھے۔ تو ان لوگوں نے گھبرا کے کہا یہ کیا ہوا کہ یہ سب کے چہرے سیاہ ہو گئے ہیں، مگر پھر بھی وہ ایمان نہ لائے اور خاطر میں نہ لایا انہوں نے کسی بھی بات کو۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی عذاب نہیں ہے کہ ہمارے چہروں کی رنگت ہی تو بدلی ہے، اور کیا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت صالح علیہ السلام کو پیغام آیا کہ آپ جو ہیں ایک کھیت پر اپنے اہل ایمان لوگ جو کہ آپ پر ایمان لائے ہیں، جو کہ اللہ پر ایمان لائے ہیں، ان کو لے کر ایک کھیت پر آپ ایک طرف ہو جائیں، اور یہ قوم جو نافرمان ہے وہ ایک طرف رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام جو ہے وہ اپنے اہل ایمان لوگوں کو لے کر ایک کھیت پر جو ہے چلے گئے، اور پھر باقی پوری قوم جو ہے وہ ایک سائڈ پر تھی۔ اتنے میں تیسرا دن جو ہے وہ ختم ہونے کو جب تھا تو ایک آسمان سے زوردار چیخ آئی،
وہ چیخ اتنی زوردار تھی کہ ایک دم سے ان لوگوں نے جب چیخ کی آواز سنی تو ساتھ ہی ایک سیکنڈ میں ان سب لوگوں کی روحیں ایک ساتھ جو ہیں وہ نکل کر اوپر پرواز کر گئیں۔ جی دوستو، صرف ایک سیکنڈ کے اندر ایک چیخ آئی اور چیخ کے ساتھ ہی وہ تمام روحیں ایک دم سے سب کی نکلیں اور اوپر آسمان کی طرف پرواز کر گئیں۔ یہ حال ہوا تھا قوم سمود کا کہ جو اس کے سردار جو بہت ہی خود پر رشک کرتے تھے، اپنے بتوں پر رشک کرتے تھے، اپنی نافرمانی پر بہت اتراتے تھے، ان کی روحیں نکلنے کے لیے صرف ایک لمحہ لگا اور ان سب کی روحیں اوپر آسمان کی طرف پرواز کر گئیں اور قوم سمود جو ہے تباہ و برباد ہو گئی، اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ اور حضرت صالح علیہ السلام جو کہ ان کے اہل ایمان لوگ تھے جو پر ایمان لے آئے، وہ انہوں نے نجات پا لی۔ اس لیے جو لوگ حق پر تھے، جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول مانا، نبی مانا اور اللہ تعالیٰ کو مانا، وہ لوگ نجات پا گئے، اور وہ لوگ جنہوں نے اس بات کو نہ مانا، معجزات دیکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، وہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ یہ قوم سمود کا قصہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کے ساتھ کیا سلوک کیا جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اپنے بھیجے ہوئے نبی کی جو ہے حق بات کو نہ مانا۔ شکریہ۔